Hello and welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 28th of March. Although कि हमारी जो आज की वीडियो है वो पोस्ट मार्केट एनालिसिस, बट ये जो पोस्ट मार्केट एनालिसिस है ये गुज़िश्ता जो सेशन था उसके बारे में है जो हम कल आपके लिए नहीं ला सके, जिसके लिए सबसे पहले आप हमारी माज़रत को कबूल करें। दरअसल कल वीडियो ना बनाने के पीछे जो मेन रीज़न थी वो ये था कि कल के दिन मार्केट में एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जिसके बारे में हम कोई वीडियो बना के आपके लिए ला सकते थे। सो वी थॉट टू गिव इट अ ब्रेक एक दिन के लिए, और आज हमने थोड़ा सा इसमें अपना होमवर्क भी किया जिस पे हम आगे चल के आपके साथ बात करेंगे। क्योंकि जो कल की परफॉर्मेंस थी मार्केट की वो बहुत अ, तरीकों से काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। जो मार्केट के पीछे इस वक्त ख़बरें हैं, और जैसे आप सब जानते हैं कि हम अक्सर ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो ख़बरें होती हैं उनका एक बहुत गहरा इम्पैक्ट जनरेट होता है मार्केट का। सो जहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट में पॉजिटिव ख़बरें आती हैं, वहीं पे हम मार्केट को पॉजिटिव रिएक्ट करते हुए देखते हैं, और इसी तरीके से जब मार्केट से वाबस्ता नेगेटिव ख़बरें आती हैं तो स्टॉक मार्केट में हम मंदी के देखते हैं परफॉर्मेंस के लिहाज से। सो जहाँ पे मार्केट में आजकल इस वक्त बहुत पॉजिटिव खबरें हैं, बट मार्केट को हमने गुज़श्ता 3 से 4 सेशंस में रेसिप्रोकेट करते हुए नहीं देखा उन खबरों को, और उस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया जैसे मार्केट से एक्सपेक्टेशंस थी। सो इस वक्त अगर हम देखें तो मार्केट ऊपर की तरफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी है। एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है मार्केट की लेवल्स को गेन करने में, बट इससे जो हम देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सरमायाकार हैं, वो इस वक्त मार्केट से बाहर नज़र आ रहे हैं। सो उसके पीछे क्या अवामिल हो सकते हैं, एक तो आज की वीडियो में हम उस पर बात करेंगे, और दूसरा कल के जो सेशन है उस पर एक जुज़वी नज़र भी डालेंगे कि कल के मार्केट सेशन में हमने क्या चीज़ें देखी, और आने वाले जो ईद के बाद जो छुट्टियों के बाद की जो सेशंस होंगे उनमें हमारी एक्सपेक्टेशंस मार्केट से क्या हो सकती है। और इसी तरीके से आज भी हम कुछ आपके लिए स्क्रिप्ट्स लेकर आए हैं टॉपिक्स की जो हमारी कैटेगरी है उसमें। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारे पिक्स हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं, और बाय एंड लार्ज जो मार्केट है वो किस तरीके से परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आती है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर हम देखें कि इस वक्त मार्केट में जो प्रॉब्लम एरियाज हैं वो क्या हैं जिसकी वजह से मार्केट परफॉर्म करते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। एक तो बेसिकली रमज़ान फैक्टर डेफिनेटली होता है कि जब हम रमज़ान में देखते हैं कि वॉल्यूम्स बहुत कम जनरेट होते हैं, पार्टिसिपेशन बहुत नेगेटिव होती है, और ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो प्रॉफिट टेकिंग में ही इंटरेस्टेड होते हैं ताकि ईद जो सेलिब्रेशंस हैं उसको वो अच्छे तरीके से पूरा कर सकें। सो एक तो डेफिनेटली रमज़ान फैक्टर भी है, बट इसके अलावा अगर हम नज़र डालते हैं तो एक तो हमने देखा पिछले 1 साल में जो मार्केट की एक अनप्रेसिडेंटेड राइज़ हुई है इन द स्टॉक प्राइसेस। जो हमने पिछले 1 साल में 2 से 3 सेशंस या पैचेस में हमने देखा कि जो बुलिश ट्रेंड्स के वजह से मार्केट में रैलीज चली, उसकी वजह से मार्केट में जो स्टॉक प्राइसेस हैं वो बहुत ऊपर के लेवल्स पे आ चुकी हैं। और ये जो ऊपर का लेवल है ये बेसिकली बहुत से स्टॉक्स के अंदर जो बेसिक फंडामेंटल ग्रोथ है उसके खिलाफ हमें नज़र आती है। सो एक तो ये वजह है इस वक्त मार्केट का एक जगह पर आकर ठहर जाना, जहाँ पे तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव होने के बावजूद मार्केट ऊपर चलते हुए हमें नज़र नहीं आ रही। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि जो हमने एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देखी है इन द स्टॉक प्राइसेस, उसकी वजह से मार्केट जो है वो इस वक्त एक अनबैलेंस्ड हो चुकी है, जिसकी वजह से जो मूवमेंट और एवेल्युएशन है उसमें ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को प्रॉब्लम आ रही हैं, क्योंकि हमने देखा पिछले 1 साल में बहुत से स्टॉक्स की कीमतों में जब इजाफा हुआ तो उसके पीछे कोई फंडामेंटल रीजंस हमें नज़र नहीं आए। आज भी उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस या उन कंपनीज की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली उसी तरीके से है जो साल पहले थी, बट प्राइसेस में हमने देखा कि 2 से 3 गुना का इजाफा हो चुका है। सो एक प्रॉब्लम जो हम मार्केट में देख रहे हैं कि वो बहुत से ऐसे स्टॉक्स जिनकी प्राइसेस तो बहुत इंक्रीज हो चुकी हैं, बट उनकी जो एवेल्युएशंस हैं और जो फ्यूचर मूवमेंट है वो इस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स। स्पेशली जो रिटेल ट्रेडर्स हैं या जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको ये बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उस
ان سٹاکس کو وہ کیسے جج کر سکیں فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے. اگر ہم کسی بھی سٹاک کو آج ایویلویٹ کرتے ہیں اور اس میں ہم اپنی ایک اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ مستقبل میں ہم اس میں کس لیولز پہ ہمیں انٹری کرنی چاہیے اور کن لیولز پہ آ کر ہمیں ایگزٹ کرنی چاہیے. سو اس وقت بہت سے ایسے سٹاکس ہیں جن میں جو انٹری یا ایگزٹ کے جو لیولز کا تعین کرنا ہے وہ اس وقت ایک بہت پیچیدہ معاملہ بن چکا ہے، جہاں پہ جو بہت سے انویسٹرز ہیں، بہت سے ریٹیل ٹریڈرز ہیں، اسپیشلی جو نیو کمرز ہیں، ان کو اس وقت ایک بہت پرابلم فیس ہو رہی ہے کہ وہ ویلیویشنز کر سکیں ان تمام سٹاکس میں جن میں وہ انٹرسٹ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت اکثریت جو مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس ہیں ان میں تھوڑا سا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹربڈ ہوا ہے، وہ بہت زیادہ کم ہوا ہے. ان تینوں باتوں کو اگر میں سم اپ کروں گا لیڈیز اینڈ جینٹلمین تو اس کا سمپل خلاصہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ جب بھی مارکیٹ اپنے فنڈامنٹلز کی بیس پر ایک پازیٹیو مومنٹم میں اوپر کی طرف جا رہی ہوتی ہے اور زیادہ تر کمپنیز کی جو ویلیویشنز ہوتی ہیں سٹاک کی پرائسز کی وہ ان کی پرفارمنس بیسڈ جو کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے اوپر بیسڈ ہوتی ہیں، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لانگ ٹرم پروجیکشنز ہوتی ہیں کسی بھی ریٹیل انویسٹر، ٹریڈر یا مارکیٹ کے پارٹیسپینٹس کے لیے وہ تعین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. سو ہم دیکھتے ہیں دنیا کی تمام جو اسٹیبل سٹاک مارکیٹس ہوتی ہیں وہاں پر بہت آسانی سے اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں اگر ہم نے کسی سٹاک میں انٹری لینی ہے تو اس کا ایک سوٹیبل لیول یا آئیڈیل لیول کیا ہو سکتا ہے. آلدو کہ ایگزیکٹ پریڈکشن کرنا نہیں پاسبل، بٹ پھر بھی ایک سوٹیبل زون میں کسی بھی سٹاک کو پلیس کرنا بہت آسان ہوتا ہے. ان لائک جو پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ تیزی تو نظر آتی ہے بٹ جو سٹاکس کی ویلیویشنز ہیں وہ پرفارمنس بیسڈ نہیں ہیں. سو اس وقت زیادہ تر جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں ان کو پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جو انہوں نے اپنی فیوچر اسٹریٹجیز کو ایوالو کرنا ہے اس میں ان کو دشواری پیش آ رہی ہے کیونکہ اسٹاک کی پرائسز کا تعین صحیح لیولز پہ کرنا اس وقت آلموسٹ امپاسبل ہو چکا ہے. سو اگر ہم ان تین چیزوں کو دیکھتے ہیں تو اب اس کے بعد جو عید کے بعد آنے والے سیشن ہے اس میں ہم کیا ایکسپیکٹیشنز کر سکتے ہیں پاکستان سٹاک ایکسچینج سے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین عید کے بعد دو ہی سچویشنز ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. ایک جو پہلی سچویشن ہو سکتی ہے کہ مارکیٹ جو کنٹینیو کرے گی اپنا اپ ٹرینڈ بولش ریلی میں اور سٹاک پرائسز کو ہم مزید اوپر جاتے ہوئے دیکھیں گے اور اگین یہ جو اوپر کی رائز ہے، یہ جو گروتھ ہوگی یہ ایک دفعہ پھر کسی فنڈامنٹلز کی بیس پہ نہیں ہوگی، بٹ اس کو ہم اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو آنے والے دنوں میں ہم مارکیٹ میں تیزی دیکھیں گے اس کے پیچھے بیسک جو عوامل ہوگا یا بیسک جو چیز ہوگی ڈرائیونگ فورس جو ہوگی وہ بیسیکلی جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا اصول ہوتا ہے کہ جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سٹاک مارکیٹ میں اگر کسی سٹاک کی میں ڈیمانڈ زیادہ کریٹ ہو جاتی ہے تو اس کے آٹومیٹیکلی پرائس لیولز انکریز ہوتے ہیں. سو عید کے بعد جو آنے والے دنوں میں ہم سیشنز دیکھیں گے یا تو ہم دیکھیں گے اس میں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کی وجہ سے مزید انکریز ہوتے ہوئے ڈفرینٹ سٹاکس کی پرائسز میں جن کا فنڈامنٹلز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا، یا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کو فورس کیا جائے گا کہ ایک ڈیپ کریکشن لے لے جس کے بعد مارکیٹ میں جو پرائسز کا تعین ہے وہ کوشش کی جا سکے کہ ان لیولز پہ آ جائے جو قریب ترین ہے ایکچول فنڈامنٹلز سے نزدیک ہوتے ہوئے کمپنیز کی پرفارمنس کی وجہ سے. سو اگر ان دونوں میں سے ہم کوئی سے بھی چیز دیکھتے ہیں مارکیٹ میں اس کے بعد مارکیٹ جو ہے کس طریقے سے بیہیو کرے گی اور اس کی وجہ سے ہم کیا اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم مارکیٹ کو انکریز کرتے ہوئے دیکھیں گے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے فارمولا پہ تو اس کی صورت میں ہم آنے والے دنوں میں مارکیٹ میں ایک بہت بڑے پیمانے پہ اسپیکولیشن بیسڈ ٹریڈنگ دیکھیں گے جہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ بہت تیزی سے سٹاک کی پرائسز میں ایک دفعہ پھر اضافہ ہوگا اور یہ جو اضافہ ہوگا یہ چھوٹے ٹائم سپین کے لیے ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے آپ سٹاک مارکیٹ میں دیکھ سکیں گے، جو کہ ہم نے پچھلے 2 سے 3 جو ریلیز ہوئی ہیں چھوٹے پیچز کی اس میں بھی ہم نے ایگزیکٹلی یہی دیکھا تھا سٹاک مارکیٹ میں کہ ہم نے جو اسپیکولیشن بیسڈ انکریز ان دا پرائسز تھی وہ ہم نے دیکھی تھی ان دا سٹاک مارکیٹ، اور اسی کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ
اگر اب بھی مارکیٹ میں اسپیکولیشن بیسڈ گروتھ ہوتی ہے اور اسپیکولیشن بیسڈ پرائسز میں انکریز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں آلدو کہ مارکیٹ کے لیولز تو مزید اوپر جا سکتے ہیں بٹ اس کی وجہ سے مارکیٹ مزید ڈیویٹ کر جائے گی اپنے جو ایکچوئل اس کے ایک ٹریجیکٹری ہے گروتھ کی اس سے. سو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مئی جون کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مارکیٹ میں ایک بہت بڑی کریکشن آ سکتی ہے. جو مارکیٹ نے جتنے لیولز پہ جو پوائنٹس گین کیے ہوں گے آپ اکثریت اس کو لوز ہوتے ہوئے دیکھیں گے کیونکہ جو اس وقت مارکیٹ میں گروتھ کی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ ریالٹی بیسڈ یا فنڈامنٹلز بیسڈ نہیں ہے. سو ان آئیدر کیس کہ مارکیٹ میں اگر ہم گروتھ دیکھتے ہیں یا مارکیٹ میں ہم ایک پیچ میں اچھی قسم کی کریکشن کو دیکھتے ہیں دونوں صورتوں میں ہم ایک چیز یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے دن جو عید کے بعد کے سیشنز ہیں وہ ڈیفینیٹلی بہت انٹرسٹنگ ہو سکتے ہیں اور اس کو ہم ایک انٹرسٹنگ سیناریوز میں دیکھ سکتے ہیں عید کے بعد. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین یہ جو ساری باتیں ابھی ہم نے آپ کے سامنے کی ہیں بیسیکلی اگر ہم اس کو ٹیکنیکل چارٹس پہ دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں جو ابھی اس وقت جو ایک بولش ٹرینڈ جاری ہے اس کے بعد جو لاسٹ 2 سیشنز ہوئے ہیں آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ اس میں ایک فلیٹ سائیڈ ویز میں آپ کو موو کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے. مارکیٹ میں آلدو کہ ہم نے ایک تو بہت اچھے والیومز کو جنریٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا بیکاز آف دی عید فیکٹر بٹ اس کے علاوہ بھی مارکیٹ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس وقت چونکہ فنڈامنٹلی گروتھ نہیں کر پا رہی مارکیٹ اور اس کو ایک پروجیکشنز یا پروجیکٹ کیا جاتا ہے سو جس کی وجہ سے مارکیٹ میں وہ سٹیبلٹی نظر نہیں آتی جو کہ ایک سالڈ مارکیٹ میں 1,17,000 کے لیول پر ہونی چاہیے. اگر ہم اسی چارٹ کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کو ایویلیویٹ یا اینالائز کریں تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین ابھی جو آپ کے سامنے ہم نے 2 سیناریوز رکھے تھے کہ ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے تحت مارکیٹ اوپر جائے گی یا مارکیٹ ایک کریکشن لے گی. سو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے 1300 پوائنٹ کا ایک گیپ اپ اوپننگ دیکھی تھی جو ابھی تک ایک گیپ کی صورت میں موجود ہے جس کو مارکیٹ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے کہ وہ اس گیپ کو پورا کرنے کی کوشش کرے گی. بٹ اگر ہم اس مارکیٹ کو پروجیکٹ کرتے ہیں آنے والے دنوں میں سو اس کے نتیجے میں ہم لیولز کو تو انکریز ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے بٹ اس کے لیے بھی ضروری یہ ہوگا کہ مارکیٹ میں اچھے والیومز جو سالڈ سٹاکس ہیں جو ہیوی ویٹ سٹاکس ہیں ان میں جنریٹ ہوں کیونکہ اگر جو مین سیکٹرز ہیں اور جو ہیوی ویٹ سٹاکس ہیں اگر ان میں اچھے والیومز جنریٹ نہیں ہوں گے تو مارکیٹ جو ہے وہ اپ ٹرینڈ میں نہیں موو کر سکے گی اور اس کے لیولز میں وہ انکریز نہیں آئے گی جو کہ 1,20,000 سے ہمیں اوپر لے کے جا سکے. سو اس کے ریئیکشن میں پھر مارکیٹ آٹومیٹیکلی اپنے کریکشن فیز میں انٹر ہوگی. اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو آرلی چارٹ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اور ڈیلی چارٹ کے اوپر بھی آگے چل کے جب ہم ٹیکنیکل انالیسس پہ بات کریں گے تو اس وقت RSI جو ہے وہ مارکیٹ کی اپ ٹرینڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے جس کے بعد زیادہ امید یہی ہے کہ عید کے بعد کے جو سیشنز ہیں ان میں مارکیٹ میں ہم تیزی دیکھیں گے اور مارکیٹ میں ہم لیولز میں گین کرتے ہوئے اور مارکیٹ کو نئے لیولز کو ٹیسٹ کرتے ہوئے ہم دیکھ سکیں گے. لیکن اگین وہی بات کہ آلدو اگر ہم 1,30,000 1,35,000 کے لیولز کو بھی اس دفعہ ٹیسٹ کر کے آل ٹائم ہائی پہ ہم کلوزنگ دیکھ لیتے ہیں سو اس کے بعد بھی مارکیٹ میں ایک بہت ہیوی قسم کی کریکشن ڈیفینیٹو ہو جائے گی اور کنفرم ہو جائے گی کیونکہ مارکیٹ نے ایک دفعہ جو اپنی کریکشن ہے اس کو کرنا ہے جو کہ ابھی تک تقریباً ہم نے پچھلے 8 سے 9 مہینے میں نہیں ہوتے ہوئے دیکھی. سو ایک انٹرسٹنگ فیوچر ہمارے سامنے ہے اس وقت پاکستان سٹاک ایکسچینج کے لیے جہاں پہ مارکیٹ ایک طرف اوپر جانے کے لیے بہت بے چین ہے بٹ اسی طریقے سے مارکیٹ کی کریکشن ہونا بھی مارکیٹ کے لانگ ٹرم جو پروجیکشنز ہیں اس کے لیے بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر ہم جمعرات کی سمری کو دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک روٹین کا سیشن تھا جہاں پہ ہم نے سارا دن پروفٹ ٹیکنگ کو اسٹرانگلی یوز ہوتے ہوئے دیکھا اور زیادہ تر مارکیٹ میں جو پارٹیسپینٹس ہیں انہوں نے پروفٹس کو کیش ان کرتے ہوئے دیکھایا ہمیں بیکاز کہ ایک تو لاسٹ سیشن تھا عید سے پہلے اور ڈیفینیٹلی تمام جو مارکیٹ پارٹیسپینٹس ہیں ان کا جو پرائمری فوکس تھا وہ عید کے حوالے سے تھا. سو جمعرات کو بھی ہم نے ایک
ہیوی پروفٹ ٹیکنگ کا عمل دیکھا، اور اس کے جو زیادہ امپیکٹ جنریٹ ہوا وہ بھی ریزن یہ تھی کہ والیومز بہت کم تھے. سو ایک طرف جہاں پہ مارکیٹ میں ہم نے پازیٹیو نمبرز کے ساتھ کلوزنگ دیکھی، وہیں پہ مارکیٹ کی جو فنڈامنٹلز ہے، جو مارکیٹ کے دوسرے ٹیکنیکل ڈیٹا ہے، وہ بہت انٹرسٹنگ ہے، جو کہ اس کے برعکس ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. سو اگر ہم جمعرات کے سیشن کو سم اپ کرتے ہیں تو ایک روٹین رینج باؤنڈ سیشن تھا جہاں پہ پروفٹ ٹیکنگ بہت تھی، بہت نیگیٹو پارٹیسپیشن تھی، اور اوور آل اگر ہم جمعرات کی سیشن کی حد تک بات کرتے ہیں تو اٹ واز اے نیوٹرل سیشن. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک نظر ڈالیں گے ہم جمعرات کے مارکیٹ راؤنڈ اپ پہ، جہاں پہ ہم ڈیٹا کی مدد سے تھوڑی سی ایویلویٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا انالائز کرتے ہیں. سو اگر ہم جمعرات کے سیشن کی آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر مارکیٹ کو 265 پوائنٹ کی گیپ اپ اوپننگ دلوائی گئی اور 1,18,000 کے قریب ہم نے اوپننگ کرتے ہوئے مارکیٹ کو دیکھا، وہیں پہ مارکیٹ نے فائنلی 34 پوائنٹس ایڈ اپ کر کے ہمیں 1,17,806 کے لیول کے قریب کلوزنگ کر کے دکھایا ان دا سائیڈ ویز. اور دوسرا، اگر ہم مارکیٹ کے اوور آل سینٹیمنٹس، پیٹرنز اور آؤٹ لک کی بات کرتے ہیں تو نیوٹرل سینٹیمنٹس کے ساتھ ویک پارٹیسپیشن دیکھنے میں آئی جمعرات کے دن، اور اوور آل جو مارکیٹ کی اس وقت تک آؤٹ لک ہے وہ پازیٹیو ہے. مارکیٹ اس وقت ایک اسٹرانگ مومنٹم میں اور بولش ٹرینڈ میں ہمیں نظر آتی ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں ڈیفینیٹلی ہم اس کو پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کی صورت میں بھی دیکھ سکیں گے. اگر ہم والیومز کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو جمعرات کے دن آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ کم والیومز جنریٹ ہوئے تھے مارکیٹ میں، جہاں پہ KSE 100 انڈیکس نے آلموسٹ 193 ملین کے قریب والیوم جنریٹ کیے، جو کہ بہت کم تھے. آلدو کہ جو پچھلے 5 دن کا اس کا ایوریج ہے اس سے تقریباً 9 ملین کے قریب والیوم زیادہ جنریٹ ہوئے، بٹ کسی بھی صورت میں 193 ملین یا 200 ملین کے جو والیومز ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اوپر کے لیولز پہ دھکیلنے کے لیے. اسی طریقے سے لیڈیز اینڈ جینٹلمین، جہاں پہ ہم نے مارکیٹ کو 34 پوائنٹس کے ساتھ ایڈ اپ کرتے ہوئے کلوزنگ کر کے دیکھی، وہیں پہ اگر آپ KSE 100 انڈیکس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ زیادہ تر کمپنیوں نے پرائسز کو لوز کر کے دکھایا. سو جو مارکیٹ کی پرفارمنس تھی وہ ایک دوسرے سے تقریباً متضاد ہمیں نظر آ رہی ہے، اپوزٹ نظر آ رہی ہے، کانٹراڈکٹری نظر آ رہی ہے. جہاں پہ مارکیٹ 34 پوائنٹس ایڈ اپ کر کے ہمیں کلوزنگ کر کے دکھا رہی ہے، وہیں پہ میجورٹی آف دا کمپنیز جو ہیں ان کی پرائسز میں ہم نے ڈیکریز ہوتے ہوئے دیکھا جمعرات کے دن. اور یہی چیز ہمیں آگے چل کے مارکیٹ کی جو پرفارمنس ہے اس میں بھی زیادہ واضح طریقے سے نظر آئے گی. اگر ہم ٹاپ 10 پرفارمنگ سٹاکس کی بات کرتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ پھر مارکیٹ کا جو زیادہ فوکس تھا وہ تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس میں ہی برقرار تھا جمعرات کے دن، جہاں پہ زیادہ والیوم بھی تھرڈ ٹیئر کے لو ویلیو کے سٹاکس میں ہی جنریٹ ہوا. اسی طریقے سے اگر ہم اسکرپٹ پرفارمنس کی بات کرتے ہیں لیڈیز اینڈ جینٹلمین، تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم نے KSE 100 انڈیکس میں دیکھا تھا جہاں پہ زیادہ تر کمپنیوں نے پرائسز کو لوز کر کے ہمیں دکھایا تھا، سیم اسی طریقے سے جو ٹوٹل مارکیٹ کی پرفارمنس ہے وہاں پہ بھی 216 کمپنیوں نے اپنی پرائسز کو لوز کر کے ہمیں دکھایا، جبکہ صرف 168 کمپنیوں نے ہمیں اپنی پرائسز میں مارجنل انکریز کر کے دکھایا. اگر ہم کیپ سیکشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اپر کیپ میں ہم نے 8 کمپنیوں کو کلوزنگ کر کے دیکھا، جبکہ لوور لاک میں ایک دفعہ پھر کوئی کمپنی موجود نہیں ہے. اگر ہم اپر کیپ کی بات کرتے ہیں تو انٹرسٹنگلی جو رائٹ شیئرز کی 2 کمپنیاں تھیں جس میں آئل بوائے اور اس کے علاوہ مغل جو اسٹیل اینڈ آئرن ہے، دونوں کے جو رائٹس کے شیئرز تھے انہوں نے اچھے والیومز کے ساتھ ہمیں اپر کیپ میں کلوزنگ کر کے دکھائی. سو ایک انٹرسٹنگ کانٹراسٹ آپ کو نظر آئے گا اس چارٹ کی صورت میں بھی، جہاں پہ مارکیٹ میں بھی اس وقت بہت ویریشن نظر آ رہی ہے، بہت آپ کو ڈسکرپنسی نظر آ رہی ہے ایز فار ایز دی پرفارمنس آف انڈیویجول اسٹاکس اینڈ کمپنیز. اگر ہم اسکرپٹ کنٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں تو جمعرات کو ہم نے تھوڑی سی جو پازیٹیوٹی دیکھی وہ بیسیکلی بینکنگ سیکٹر کی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے تھی، جہاں پہ اگر ہم ٹاپ کنٹریبیوٹرز کی بات کرتے ہیں جمعرات کے دن تو اس میں UBL، MCB، میزان بینک، حبیب میٹروپولیٹن بینک نے اچھی پرفارمنس کر کے ہمیں دکھائی. اسی طریقے سے اگر ہم پوائنٹس لوز کرنے والی سائٹ کو بات کرتے ہیں تو اس میں فرٹیلائزر سیکٹر اور ٹیکنالوجی سر فہرست تھا. سیکٹر وائز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو کمرشل بینکس ڈیفینیٹلی لیڈ
کیا انہوں نے جمعرات کے دن. اسی طریقے سے پاور جنریشن نے کنٹریبیوشن کی تھوڑی سی، فالوڈ بائی سیمنٹ اینڈ ٹوبیکو. اسی طریقے سے اگر ہم سیکٹرز کی بات کرتے ہیں جنہوں نے پوائنٹس لوز کیے، تو فرٹیلائزر سیکٹر اینڈ ٹیکنالوجی نے سب سے زیادہ پوائنٹس لوز کر کے ہمیں دکھائے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ایک نظر ڈالیں گے امپورٹنٹ خبروں پہ جو کہ جمعرات کے دن ہم نے دیکھی، اور ایک آدھ خبر آج جمعے کے دن کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کے لیے شامل کی ہے. اس میں تمام خبریں امپورٹنٹ ہیں، جس میں پہلی خبر اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو آج جمعے کے دن جو گولڈ کی پرائس ہے وہ ریکارڈ ہائی پاکستان میں ریکارڈ کی گئی. کلوزنگ جو 3,23,380 روپے پر تولہ کے حساب سے اس نے کلوزنگ کر کے دکھائی. اسی طریقے سے اسٹیٹ بینک کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ 6 مہینے کی کم ترین لیول پہ پائے گئے مارچ کے جو 21 کی ہفتہ تھا اس کی کلوزنگ پہ، جہاں پہ ٹوٹل جو ریزروز ہیں دے اسٹینڈ ایٹ $10.61 بلین، اور جو مارکیٹ میں اور جو ٹوٹل لیکوڈ فارن ریزروز ہیں پاکستان کے وہ اس وقت اسٹینڈ کرتے ہیں 15.55. جو کم ریزروز ہیں اس کے پیچھے بیسک وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بہت سے اپنے لون ریپیمنٹس کی ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان میں جو ڈالرز ہے اس کا تھوڑا سا ڈرین دیکھا، جو کہ ڈیفینیٹلی آئی ایم ایف سے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں جلد پیسے ملنے کی، اس کی وجہ سے ہم دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں اس میں خاطر خواہ اضافہ بھی نظر آئے گا. اسی طریقے سے ڈنمارک اور پاکستان کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے پورٹ انفراسٹرکچر کے حوالے سے، جس میں 2 بلین کی انویسٹمنٹ متوقع ہے، اس میں بھی کافی تیزی ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت ہم ایک انٹرسٹنگ کمپٹیشن جنریٹ ہوتے دیکھ رہے ہیں پاکستان کے پورٹ سیکٹر میں، جہاں پہ ہم دبئی پورٹ جو تھی اور پلس اس کے بعد ہم نے ابھی ڈنمارک کو بھی آتے ہوئے دیکھا. اچھا ایک کمپٹیشن جنریٹ ہو رہا ہے پاکستان کے جو بندرگاہوں کے انفراسٹرکچر کے حوالے سے آنے والے دنوں میں. اسی طریقے سے پاکستان کی جو آئل انڈسٹری ہے اس کے حوالے سے ایک بری خبر، جہاں پہ جو پاکستان کی آئل انڈسٹری ہے اس کو لاسز برداشت کرنے پڑے ہیں تقریباً 35 ارب روپے کے قریب اس مالی سال کے دوران، جو سیلز ٹیکس کی بڑھتی ہوئی شرح کی وجہ سے اس کو پیش آیا. اس میں یہاں پہ یہ بتا دینا ضروری ہے کہ اس 35 ارب روپوں میں سے 18 ارب روپے جو ہیں وہ ریفائنریز نے ادا کیے ہیں، جبکہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے انہوں نے تقریباً 17 ارب روپے کے قریب ادا کیے ہیں. ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہم دونوں جو سیکٹرز ہیں اس میں تھوڑی بہت نیگیٹیوی جنریٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اگر آج کی ہم باقی خبروں کی بات کریں تو فارما سیکٹر نے جو 2024 کا سال ہے اس میں تقریباً 3 گنا کا اضافہ دیکھا، ان ارننگز، اور ان کی جو ٹوٹل ارننگز ہیں وہ تقریباً 25 ارب روپے کے قریب سٹینڈ کرتی ہیں، جہاں پہ جو نیٹ سیلز ہیں اس میں بھی ہم نے بہت اضافہ دیکھا. جو ٹوٹل پاکستان کی فارماسیوٹیکل سیکٹر کی نیٹ سیلز ہیں جو کہ ریکارڈ کی گئی 2024 میں، وہ تقریباً 318 ارب روپے کے قریب ہیں، جو کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 36% کا اضافہ دیکھا جا سکتا ہے اسی ٹائم کے مقابلے میں گزشتہ سالوں میں. ڈیفینیٹلی آنے والے دنوں میں ہم جو فارماسیوٹیکل سیکٹر ہے اس میں اچھی تیزی دیکھیں گے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی اور اس کے ڈفرنٹ جو اسٹاکس ہیں اس میں بھی ہم نمایاں تیزی دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے جو ایس ای سی پی ہے اس نے اپنا نیا جو اپ گریڈڈ پلیٹ فارم ہے ایزی فائل اس کو لانچ کر دیا ہے، تاکہ جو ریگولیٹری جو پروسیس ہے اس میں آسانی کیا جا سکے اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کے لیے. ڈیفینیٹلی ایک اندر پازیٹیو اسٹیپ بائی جو ایس ای سی پی، جس میں ہم کافی اس وقت دیکھ رہے ہیں نئی چیزوں کو ڈیولپ ہوتے ہوئے، نئے پالیسیز، نئے رولز کو انٹروڈیوس ہوتے ہوئے. اسی طریقے سے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے اینگرو جو کارپوریشن ہے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ جاز کی جو ٹاور بزنس ہے جو تقریباً $565 ملین کے قریب ہے کہ اس کو کمپلیٹ کرے اور اس کو ایکوائر کر سکے. تو ڈیفینیٹلی جہاں پہ ہم نے دیکھا کہ جو اینگرو جو کارپوریشن ہے یا جو اینگرو کی ہم نے ڈفرینٹ ایکٹیویٹی دیکھی ہے ان دا اسٹاک مارکیٹ، اس میں بھی ہم آنے والے دنوں میں بہت تیزی سے نمایاں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے آئی ایم ایف نے جو الیکٹریسٹی کے ٹیرف ریڈکشن ہے اس میں 1 روپے پر یونٹ کی اجازت دی. جو اگلی خبر تھی وچ واز اگین سی سی پی جو کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہے، جس نے اولمپیا جو سنتھیٹکس ہے اس کو اجازت دی ہے مرجر انٹو اولمپیا انڈسٹری کے ساتھ. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ابھی ہم ایک نظر ڈالیں گے ٹیکنیکل چارٹس کی جو جمعرات
کی پرفارمنس کے بعد آپ کے لیے ہم لے کے آنا تھا، بٹ جو ابھی اس وقت آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں. سو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو جمعرات کی جو کلوزنگ ہے وہ سائیڈ ویز میں ہے، جس میں ایک دفعہ پھر سیمیٹریکل ٹرائنگل جنریٹ ہوا، جس کی وجہ سے ڈیفینیٹلی جو عید کے بعد کا سیشن ہے اس میں ہم پازیٹیوٹی کے زیادہ چانسز ہیں کہ ہم پازیٹیوٹی دیکھیں جو عید کے بعد کا پہلا ورکنگ سیشن ہوگا. اگر آپ جو کینڈلز ہیں آخری 4 وہ آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں گرین کینڈلز جنریٹ ہوئی ہیں جو مارکیٹ میں بولش ٹرینڈ کو سپورٹ کرتے ہوئے اس وقت نظر آ رہی ہیں. سیم اگر 15 منٹس کے چارٹ کے اوپر ہم ود دی ہیلپ آف RSI اور موونگ ایوریجز دیکھتے ہیں تو آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں کہ موونگ ایوریجز اس وقت مارکیٹ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں، جبکہ اگر ہم RSI کی بات کرتے ہیں تو 15 منٹس کے اوپر RSI سٹینڈز ایٹ 50.61، ایک بہت سیف زون میں ہے. اور اس وقت آپ کو جو موونگ ایوریجز اور RSI ہے ان میں کنورجنس بھی نظر آ رہی ہے. اگر ہم ڈے چارٹ کے اوپر دیکھتے ہیں تو RSI سٹینڈ ایٹ 62.48. سو اس وقت تک جو جمعرات کی کلوزنگ ہوئی تھی مارکیٹ میں اس وقت تک تمام انڈیکیٹرز پازیٹیو ہیں، اور اس امید کے ساتھ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو عید کے بعد کا پہلا سیشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی ہم ایک پازیٹیو سینٹیمنٹ دیکھیں گے رائٹ فرام دا بگننگ. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اگر ہم مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشنز کی بات کرتے ہیں تو مارکیٹ کا جو اگلا سیشن ہے ہوگا بائی اینڈ لارج وہ بھی رینج باؤنڈ، جس میں مارکیٹ کی والیٹیلیٹی میں مزید اضافہ ہوتے ہوئے ہم دیکھیں گے. چھوٹے اسکرپس میں اور چھوٹے ویلیو کے اسٹاکس میں جو فوکس ہے اور والیوم وہ مزید برقرار رہتا ہوا نظر آئے گا آپ کو، اور مارکیٹ جو ہے اس کو مزید ہم کنسالیڈیٹ ہوتے ہوئے جو اس وقت ایگزسٹنگ لیولز ہیں ان پہ ہم دیکھ سکیں گے. اسی طریقے سے جو ہماری اسٹریٹجی ہوگی ایک دفعہ پھر وہی ہوگی کہ ورک وتھ کوشن، اسٹاپ لاس کے ساتھ کام کریں، اور جو پروفٹ ٹیکنگ جہاں جہاں پہ آپ کو آنے والے دنوں میں اویلیبل ہوتا ہے سب سے پہلے کوشش کریں کہ آپ اس کو کیش ان کریں. ایک نظر ڈالیں گے لیڈیز اینڈ جینٹلمین آج کی جو ہماری ٹاپ پکس ہیں جو کہ بہت زیادہ نہیں ہے، چونکہ مارکیٹ کی جو پرفارمنس تھی اس کے حساب سے ہی ہم آپ کے لیے سٹاکس کو آئیڈینٹیفائی کر کے ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ آپ ان میں اپنی ایویلویشنز کر سکیں. سو جمعرات کے لیے جو ہم آپ کے لیے 2 سٹاکس لے کر آئے تھے وہ بیسیکلی دونوں کے دو بینکنگ سیکٹر سے تعلق رکھتا ہے، بٹ اس سے پہلے آپ کے لیے جو 6 اصول ہیں ہمارے کہ مارکیٹ میں آپ سوئنگ ٹریڈنگ پوائنٹ آف ویو سے اپنا ڈیسیجنز کو ایگزیکیوٹ کریں، چھوٹی بائنگ کے ساتھ آپ اپنی انٹریز کو کنفرم کریں، ایکیومولیشن آپ اسی وقت کریں جب وہ جو اسپیسیفک سٹاکس ہیں وہ ایک اسٹرانگ چینل میں اوپر چلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں وتھ سپورٹڈ بائی ہیوی والیومز. 10 to 13% کا ایک ایوریج پروفٹ ٹارگٹ اپنے ذہن میں رکھیں، اور جیسے ہی آپ کو یہ اچیو ہوتا ہے وہیں پہ آپ پروفٹ ٹیکنگ کریں، اور دوبارہ سے انہی سٹاکس میں ری انویسٹ کرنے کے لیے اس وقت آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جب دوبارہ مارکیٹ میں ان کا ایک اسٹرانگ چینل ڈیولپ ہوا اور جس میں والومز اچھے سپورٹ کرتے ہوئے آپ کو نظر آئے. اور فائنلی جس کو ہم کہتے ہیں لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اسٹاپ لاس کو لگانا بالکل نہ بھولیں. کسی بھی ٹریڈ میں یہ سب سے آپ کے لیے ایک اچھا ایک اس ٹول ہے جو آپ کے ایک لائف سیونگ کا کام دے سکتا ہے. سو اگر ہم 2 سٹاکس کی بات کریں جس میں پہلا جو بینک تھا دیٹ واز سونیری بینک، جو ہم پچھلے کچھ عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ اچھی پرفارمنس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے، اس وقت اچھے لیولز پہ واپس آ چکا ہے، ایک چھوٹی سی کریکشن بھی ہم نے دیکھی ہوئی ہے اس میں. اور سیم گوز وتھ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک جو جمعرات کے دن جس نے جو کلوزنگ دکھائی دیٹ واز وتھ 56.98 روپیز، بٹ اس میں بھی ہم نے ایک اچھا کنسولیڈیشن کریکشن کا پیچ مکمل ہوتے ہوئے دیکھ لی ہے. دونوں سٹاکس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو جمعرات کی جو اوور آل پرفارمنس تھی اس کے حساب سے ریزنیبل نمبر آف والیومز دونوں میں جنریٹ ہوئے ہیں. جو ان کے انٹری کے لیولز ہیں اگر آپ کو 16 روپے پہ سونیری بینک اس کے آس پاس اویلیبل ہو سکتا ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک اگر 54 روپیز کے قریب آپ کو اویلیبل ہوتا ہے تو آپ اپنی فیوچرز اسٹریٹجی کو ایگزیکیوشن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. دونوں سٹاکس جو ہیں اچھے سٹاکس ہیں، پے آؤٹس بھی ڈکلیئر کرتے رہتے ہیں. سو اگر آپ کو تھوڑا سا ان کو ہولڈ بھی کرنا پڑتا ہے تو میڈیم ٹرم میں بھی آپ کو زیادہ کوئی نقصان کے باعث یہ دونوں سٹاکس نہیں بن سکتے. سو یو کین تھنک اباؤٹ بوتھ دی سٹاکس کہ اگر آپ کو یہ اچھے لگتے ہیں، ان کی جو موومنٹ ہے پرفارمنس اچھی لگتی ہے، سو یو کین ڈیسائڈ یور فیوچر اسٹریٹجی فار دیٹ. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین اگر آج کی ویڈیو کو ہم ریپ اپ کریں گے تو جو آخری 2 سیشنز ہم نے اسٹاک مارکیٹ میں دیکھے تھے وہ بہت ڈل تھے، بہت کم والیومز کے ساتھ
مارکیٹ میں ہم نے سیشنز کو ایگزیکیوٹ ہوتے ہوئے دیکھا، بٹ اس کی پرائمری ریزنز رمضان کا اختتام اور عید کی آمد تھی، جس کی وجہ سے ہم ہر سال انہی ایام میں بہت زیادہ ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ مارکیٹ کے تمام انڈیکیٹرز اس وقت کافی پازیٹیو ہیں، بٹ مارکیٹ کو اگر ہم نے اپنے فیوچر کے پوائنٹ آف ویو اور انویسٹمنٹ اور ٹریڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے تو ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ کام کرنا پڑے گا، اور انہی سٹاکس میں ہمیں انویسٹمنٹ یا ٹریڈنگ کو ایگزیکیوٹ کرنا پڑے گا جس میں ہمارا جو ہوم ورک ہے، جس میں ہماری انالیسز اور جس میں ہماری ویلیویشن جو ہیں وہ بہت سالڈ ہوں۔ اگر آپ نے مارکیٹ کے ٹرینڈ کے ساتھ موو کیا تو ڈیفینیٹلی آپ کو زیادہ پروفیٹیبلٹی شاید نہ مل سکے۔ سو اپنا ہوم ورک کریں ان چھٹیوں میں، تاکہ جو آپ کی سٹاکس کی آئیڈینٹیفیکیشن ہے، جس وقت ٹائم آئے تو مارکیٹ کی تیزی سے قطع نظر آپ اپنے ڈیسیجنز کو اچھی طریقے سے ایگزیکیوٹ کر سکیں۔ So with this we come to the end of video of post market analysis، جو کہ کل ہم آپ کے لیے لانا چاہتے تھے بٹ آج لے کر آ رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگوں کا جو ویکینڈ ہے وہ بھی اچھا گزرے گا اور آپ کی عید بھی اچھی گزرے گی۔ سو ہماری ٹیم کی طرف سے، ہماری طرف سے آپ سب کو پیشی عید مبارک۔ ہم کوشش کریں گے کہ عید کی چھٹیوں میں ایک آدھ ایک ویڈیو اور آپ کی خدمت میں لے کر آئیں، تاکہ آپ سے ڈائریکٹلی ہم عید مبارک بھی آپ کو کہہ سکیں اور آپ کے لیے کوئی اچھا کانٹینٹ بھی بنا کے لا سکے جو جب تک عید کی چھٹیاں ہیں آپ اسے تھوڑا بہت فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ سو ٹل دا ٹائم وی میٹ اگین، وش یو آل اے ویری گڈ ایوننگ اینڈ ویری گڈ the upcoming Eid. Keep smiling, stay blessed, and be happy. And wish you all a very, very, very happy Eid Mubarak.